अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 46। उसने अपने दुखते सर से बामुश्किल अपनी गनूदगी से बंद होती भारी आंखें खोलने की कोशिश की थी। कुछ लम्हे इसी तंगो-दो में सर्व करने के बाद वो अपनी आंखें खोलने में कामयाब रही थी। उसे होश में आता देख नूरीन बेगम फौरन उसकी तरफ बढ़ी थी। ज़हरा ने गायब दिमागी से एक नज़र पूरे कमरे को देखा। कमरे में नॉर्मल स्पीड पर चलता एसी अपनी ठंडक कमरे में बिखेरे हुए था। वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसने गर्दन मोड़कर अपनी बाईं बाजू की तरफ देखा जहां उसे अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी। उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी जो कि ख़त्म होने वाली थी। शुक्र है अल्लाह का, ज़हरा तुम्हें होश आया। तुमने तो हम सब की जान ही निकाल दी थी, नूरीन बेगम ने इसके पास आकर तशक्कुर अमेज़ लहजे में कहा। उनकी बात से ज़ारा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ देर पहले के बारे में सोचना शुरू किया। वो नमाज पढ़ रही थी जब उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसकी आंख अब खुली थी। घड़ी की सुइयां रात का 1 बजा रही थी। घड़ी पर नजर आते वक्त पर नजर पड़ते ही उसका दिमाग काम करना शुरू हुआ था। वो अपने ख्वासों में लौट आई थी। उसे सबसे पहले उसका ख्याल आया था जिसकी जिंदगी की दुआएं मांगते हुए वो अपने होश खो बैठी थी। हदीद, अम्मी वो ठीक है, उसे होश आ गया। हदीद का ख्याल ज़हन में आते ही ज़ारा इस तरह की सी कैफियत में उठ बैठी थी और अपने पास खड़ी नूरीन बेगम का हाथ थामते हुए बेचैनी से पूछने लगी। चेहरे पर एक अजीब सा डर वाज़िह नज़र आ रहा था। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है ज़ारा, अल्लाह ने उसे एक नई ज़िंदगी बख्श दी है। वो बिल्कुल ठीक है। नूरीन बेगम ने उसकी बेचैनी देखते हुए मुस्कुरा कर उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए कहा। उसकी बेचैनी देखते हुए उनकी आंखें भर आई थीं। ज़ारा को लगा सीने में मौजूद बेजान दिल फिर से धड़क उठा हो, जैसे उसके पूरे जिस्म से निकली जान वापस आ गई हो। वो जो खुद को बेजान महसूस कर रही थी, उसने इस खबर से इस लम्हे अपने दिल को पूरी रफ्तार से धड़कते हुए सुना था। आप सच कह रही हैं ना? ज़ारा ने आंसुओं से बोझल लहजे में बेयकीनी से नूरीन बेगम के हाथों को अपने चेहरे से हटाते हुए पूछा, जिस पर इन्होंने मुस्कुराते हुए इसे देखकर इस बात में सर हिलाया था। ज़ारा का दिल किया वो उड़कर उसके पास चली जाए। दिल ने शिद्दत से उसे देखने की ख्वाहिश की थी। खुद को रोकना ज़ारा के बस में नहीं था। मुझे उसके पास जाना है, उसे देखना है, ज़ारा ने बेताबी से नूरीन बेगम को देखकर कहा। हरगिज़ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अरसलान ने रूम में दाखिल होते हुए संजीदगी से कहा। ज़ारा ने दबदबाई आंखों से उसे देखा था। वो चलता हुआ इसके पास आया और इसके पास बेड पर बैठते हुए फ्रेश जूस का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए नज़रों से इसे पीने का इशारा किया। नहीं प्लीज़, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे हदीद के पास जाना है, ज़ारा ने जूस को देखकर नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा और बगैर खुद पर ज़ब्त किए उसने साफ साफ उससे मिलने का मुतालबा किया। एक शर्त पर, इसे पूरा पियो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अरसलान ने भी इसी के अंदाज में सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा। ज़हरा इससे नाराज़ थी। अब भी वो अपनी बेचैनी के ज़ेरे असर इसकी बात का जवाब दे रही थी। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। कमज़ोरी की वजह से वो बेहोश हुई थी। डॉक्टर ने उसके होश में आते ही उसे सही से खाना खिलाने की तलकीन की थी। वो खाना नहीं खाएगी जब तक हदीद को न देख लेती। ये बात अरसलान जानता था, इसलिए वो इसे जूस पिलाने पर मिसर था। इसकी बात से ज़ारा ने बगैर एक भी लम्हा ज़ाया किए इसके हाथ से जूस का गिलास थामा और एक ही सांस में गिलास में मौजूद जूस को पिया। वो बता नहीं सकती थी कि वो इसे देखने के लिए कितनी बेचैन थी। अरसलान से बहस करने में वक्त ज़ाया करना उसे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा था और बगैर वक्त ज़ाया किए उसने इससे गिलास थाम लिया था। अब तो जाने दें, ज़ारा ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाते हुए मिन्नत बड़े लहजे में कहा। अरसलान को इसकी हालत देखकर इस पर तरस आया। वो किस कदर अटैच हो गई थी हदीद से, उसकी बेचैनी देखकर वो अंदाज़ा कर सकता था। नर्स अंदर दाखिल हुई तो अरसलान ने से कहकर उसकी ड्रिप उतरवाई जो कि ख़त्म हो चुकी थी। ज़ारा ने एक लम्हे के लिए सुई के अपने हाथ से निकलने की तकलीफ को ज़ोर से आंखें बंद करके बर्दाश्त किया था। फिर उसके हाथ पर कॉटन रखकर मेडिकल टेप लगाते ही वो बिस्तर से उतर गई थी। आराम से ज़ारा, आओ मैं ले चलती हूँ तुम्हें, नूरीन बेगम ने उसकी बेचैनी देखते हुए प्यार से कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बगैर नूरीन बेगम की बात सुने वो तेजी से फर्श पर पड़ा अपना जूता पहनने लगी। इसके हर अंदाज से तेजी बेकरारी झलकती थी। अपने जूतों को पैरों में पहनते वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अरसलान ने उसकी बेकरारी पर दरवाजे की तरफ बढ़ती ज़ारा को उसका रूम नंबर बताया था, जबकि वो इसके पीछे नहीं गया था। जाने ज़ारा ने उसकी बात सुनी थी या नहीं,
وہ اپنے دوپٹے کو سر پر درست کرتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارسلان اور نورین بیگم تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ کبھی اتنی بہادر نہیں تھی کہ اتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد اس طرح سے بغیر اپنی پرواہ کیے کسی سے ملتی۔ اسے اپنا تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ دیکھ لیں، آپ کے داماد نے جانے کیا جادو کیا ہے میری بہن پر، جو اسے اپنی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ وہی زارا ہے جو انجیکشن کی سوئی سے کتنا ڈرتی تھی، اور آج اسے اس ڈرپ کی سوئی سے بھی ڈر نہیں لگا۔ بدل کے رکھ دیا ہے آپ کے داماد نے میری بہن کو۔ ارسلان نے نورین بیگم کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے زارا بہت پتلی پتلی لگی۔ نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج جو زارا کی حالت تھی، اسے صاف واضح تھا کہ وہ حدید کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے حدید کی نہیں، میری بیٹی کی زندگی بخشی ہے۔ اللہ ان دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی دکھ نہ دکھائے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ نورین بیگم نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ 100% رضامند تھا، اور اس نے دل سے ان کی دعا پر آمین کہا تھا۔ نورین بیگم کو باہر آنے کا کہہ کر وہ بھی حدید کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے سے نکلی تو بغیر کسی طرف دیکھے سیدھا ارسلان کے بتائے ہوئے روم کی طرف بڑھی۔ زارا کے قدموں میں تیزی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اس کی دراز پلکیں لرز رہی تھیں۔ اس کے دل کو ایک عجیب سی کیفیت نے آن گھیرا تھا۔ وہ اپنے دھیان تیز تیز چلتے ہوئے ایک نرس سے ٹکرائی تھی، جس کے ہاتھوں میں تھامی دوائیوں کی ٹرے نیچے گر گئی۔ نرس نے سر اٹھا کر اس دیوانی کو دیکھا جو اپنی دھن میں مگن چلی جا رہی تھی۔ زارا ایک نظر اسے دیکھ کر آنکھوں سے معذرت کرتے ہوئے بغیر رکے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یہ فاصلہ صدیوں پر محیط لگا۔ وہ تیزی سے کوریڈور عبور کرتے ہوئے بائیں جانب مڑی تھی، اور دوسرے کمرے کا دروازہ اسے بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے کھلا تھا۔ اپنے سنوتے پیروں پر زبردستی چلتی وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر موجود آسیہ بیگم جو کسی جانے والے سے فون پر بات کر رہی تھی، زارا کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرائیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ زارا دروازے سے اندر داخل ہو کر وہیں منجمد ہو گئی تھی۔ آسیہ بیگم اس کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپتھپا کر اس کی خیریت دریافت کرنے لگیں۔ اس کے یوں بے ہوش ہو جانے پر سبھی پریشان ہوئے تھے۔ زارا نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، زبان تو جانے کیوں ساکت ہو گئی تھی۔ وہ شعوری طور پر ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد باہر چلی گئی۔ زارا ان کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں تو اپنے سامنے نظر آتے شخص پر ٹھہر گئی تھیں۔ زارا کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دوسرے فلور پر یہاں پہنچی تھی۔ مصطفیٰ صاحب ہانیہ کے پاس گھر چلے گئے تھے۔ آسیہ بیگم اور ہادی حدید کے پاس رکے تھے۔ ہادی ابراہیم صاحب سے بات کرنے کمرے سے باہر گیا تھا۔ آسیہ بیگم کمرے میں اس کے پاس موجود تھی۔ زارا کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ باہر چلی گئی تھیں۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر سویا ہوا تھا۔ یہ شاید دوائیوں کے زیر اثر تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بند تھیں۔ دوپہر کی طرح چہرے پر اب آکسیجن ماسک نہیں چڑھا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی جو کہ سست رفتار سے چل رہی تھی۔ سیاہ سلکی بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی کھڑی ستواں ناک سوتے ہوئے اور بھی نمایاں تھی۔ اس کے بے داغ رنگت میں ہلکی سی زردی گلی ہوئی تھی۔ بغیر پلک جھپکے اسے دیکھتے ہوئے وہ سست روی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ دل کی دنیا میں ایک عجیب سا سکون سرایت کرنے لگا تھا۔ ہاتھ پاؤں میں جان آ گئی تھی۔ یہ وجیح شخص اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا، جو کہ اس کے جینے کی وجہ بن گیا تھا۔ اس کے بغیر گزارا وقت زارا کے لیے کس قدر اذیت ناک تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اسے کھونے کا ڈر جان لیوا تھا۔ حدید ہلکی ہلکی سانس لیتے دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ اپنا کپکپاتا ہاتھ زارا نے اس کی پیشانی کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کے نرم بالوں کو اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی پیشانی سے سمیٹ کر ایک طرف کیا۔ یہ ایک غیر ارادی عمل تھا۔ وہ تو اسے یوں چھو رہی تھی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بال پیشانی سے ہٹانے کے بعد اس نے اس کا دوسرا ہاتھ تھاما تھا جس پر ڈرپ نہیں لگی تھی۔ زارا نے اس کی ہتھیلی سیدھی کی، ایک نظر اسے دیکھا اور اس پر اپنا نام لکھنے لگی۔ زارا نے اپنی برف کی طرح سر شہادت کی انگلی سے اس کی ہتھیلی پر بہت سست روی سے اپنے نام کا ایک ایک حرف لکھا۔ اپنا نام لکھتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک بے نام آنسو گرا تھا جو کہ کسی شفاف موتی کی طرح اس کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ وہ اسی کا عمل ہی دہرا رہی تھی اور شاید خود کو یقین دلا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ کی لکیروں پر صرف اور صرف اس کا نام لکھا ہے۔ حدید زیادہ گہری نیند میں نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے آسیہ بیگم نے اسے اپنے ہاتھ سے سوپ پلایا تھا جو کہ بمشکل اس نے تھوڑا سا پیا تھا۔ نرس نے اسے میڈیسن دی تھی جس سے اس کے پہلو میں ہوتا درد ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے نیند آنے لگی تھی جس کے زیر اثر وہ کچھ دیر سو بھی گیا تھا۔
زارا کی آمد سے پہلے اس نے آسیہ بیگم کے ہاتھوں پانی پیا تھا اور ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی زارا حیدر کی دل فریب خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ خدیج کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آیا۔ ہادی سے پوچھنے کے دوران اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد اسے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ زارا کے ہاتھ کا نرم لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہوئے اسے لگا وہ کسی خوبصورت خواب کے زیر اثر ہو۔ وہ چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول سکا، شاید وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کے نام کا ایک ایک حرف وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا شفاف آنسو اپنی ہتھیلی پر گرتے ہی حدیث نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ ہنوز اس کا ہاتھ تھامے کھوئے ہوئے انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ بھی زارا کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت کھڑی اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتی رہی۔ بکھرے ہوئے گھنے بال جن میں سیاہ کیچڑ اٹکا ہوا تھا، اس کے گالوں کو چھوٹی ریشمی لٹیں، جامنی دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پر لیے، سوجی ہوئی سیاہ آنکھیں جن میں نظر آتی سرخی اس کے گھنٹوں رونے کی نشاندہی کرتی تھی، جبکہ اب بھی اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھری ہوئی تھی جو کہ جھلکنے کو تیار تھا۔ گلابی مائل چہرہ زرد تھا، یوں جیسے وہ کسی تکلیف کے زیر اثر رہی ہو، جیسے کسی مرض میں مبتلا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر حدید کو اپنے زخم سے مزید درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس لڑکی کو تو وہ کبھی اپنی وجہ سے رونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے اپنے انتظار کا، اپنے اپنے درد کا احتسار کر رہے تھے۔ وقت تو جیسے رک گیا تھا ان کے درمیان۔ کمرے میں بے حد خاموشی تھی، اتنی کہ وہ دونوں اپنے اپنے دل کی دھڑکنیں سن سکتے۔ حدید کا دل کیا وہ اسے دیکھتے ہوئے کبھی اپنی آنکھیں نہ جھپکے، کیا پتہ یہ محض اس کا خواب ہو۔ تم میرے لیے روئی ہو؟ کچھ دیر بعد حدید کی آواز نے کمرے میں موجود خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ اس کی آنکھوں کا حال دیکھتے ہوئے حدید نے احساس ندامت کے تحت پوچھا، جانے کیوں اس کا دل اسے اظہار کا متمنی تھا۔ اس نے خنوس اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ندامت سے پوچھا، نہیں، تمہاری وجہ سے روئی ہوں۔ اپنے دل میں چھپے جذبات کا اظہار وہ کبھی سیدھے طریقے سے نہیں کرتی تھی، یا شاید یہ اس کا انداز تھا۔ اس کا انداز آگاہ کن تھا۔ معذرت خواہ ہوں، میں تمہاری تکلیف کا باعث بنا۔ حدید کا لہجہ ندامت زدہ تھا۔ خود کو کسی مووی یا ڈرامے کے ہیرو سمجھتے ہو جو یوں جان دینے پہنچ گئے؟ زارا نے اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے خفگی سے کہا، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے جلملا اٹھیں۔ مووی یا ڈرامے کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہاری زندگی کا ہیرو تو میں ہی ہوں۔ دوسری جانب سے سنجیدگی بھرا جواب موصول ہوا تھا۔ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا کرتی میں تمہارے بغیر؟ کیسے رہتی اس دنیا میں؟ زارا کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس نے ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حساب مانگنے والے انداز میں پوچھا۔ اس کی آواز تھوڑی اونچی تھی مگر آنسوؤں سے بوجھل۔ سوچا تھا تمہارے بارے میں ہی تو سوچا تھا۔ اپنی دوستی نبھاتے ہوئے جان تو دے دی تھی، کیونکہ میں ہادی کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مجھے بے حد عزیز ہے، لیکن آخری وقت تک میرے ذہن میں صرف ایک تمہارا ہی خیال تھا، تمہاری فکر تھی۔ دل نے شدت سے اللہ سے مہلت مانگی تھی، ایک اور زندگی کی درخواست کی تھی جسے میں اپنی زارا کے ساتھ گزارتا، اسے کیے ہر وعدے کو نبھاتا، اور دیکھو میری محبت تمہارے لیے، میری چاہت اتنی شدید، اتنی سچی تھی کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے واپس بھیج دیا۔ حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑنے پر فوراً اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے ایک ایک لفظ کہا۔ اس کا لہجہ دھیما، پرسکون جذبات سے بوجھل تھا۔ جھوٹ کہہ رہے ہو تم، تمہاری محبت ہی سو کولڈ ہے، سو کولڈ محبت کرتے ہو تم مجھ سے، تبھی تم نے مجھ پر اپنے دوست کو فوقیت دی۔ تمہاری نظر میں مجھ سے زیادہ تمہارے اس دوست کی اہمیت ہے۔ مجھے تو بیوقوف سمجھ رکھا ہے، وفائیں اس کے ساتھ اور وعدے میرے ساتھ۔ زارا کا انداز ضدی تھا، اس کی بات کی نفی کرنے والا تھا۔ اس نے اس کی باتوں سے روتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ زارا کے لہجے میں حدید سے بدگمانی تھی۔ حدید نے اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی تھیں، اس کے تھامے ہوئے ہاتھ کو کھینچ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا تھا۔ زارا تو گویا اس کی اتنی سی طاقت سے بمشکل اس پر گرتے ہوئے بچی تھی، اور سنبھلتے ہوئے تھوڑا فاصلہ قائم کر کے اس کے پاس بیٹھی۔ اس کے یوں اپنے پاس بٹھانے پر زارا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری محبت تو تمہاری نزدیک اول روز سے ہی سو کولڈ ہے، تم اسے چھوڑو، شاید وہ برا مان گیا تھا۔ اور رہی بات ہادی کی، تو میں تمہیں بتا دوں، تم سے پہلے وہ میری زندگی میں آیا تھا۔ 12 سال کی دوستی ہے ہماری۔ حدید نے 12 سال پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو شاید وہ بھی مجھے اتنا عزیز نہیں ہوتا جتنا پیار میں اسے کرتا ہوں۔
اس لیے کبھی ہماری دوستی کو ہماری محبت کے درمیان مت لانا۔ زارا کو لگا جیسے اسے اس کی یہ بات شدید ناگوار گزری ہو، اسی لیے وہ ایک دم اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حدید کو اپنے لیے اتنا سپورٹ لہجہ زارا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ اس شخص کی محبت بڑے لہجوں کی عادی تھی۔ اس کا مسلسل اپنی محبت کو سو کال کہنا جانے اسے کیوں چبھا تھا، جبکہ اس سے پہلے اس نے ہنس کر اس ٹیگ کو قبول کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو پھر شادی بھی اسی سے کر لیتے، مجھ سے کیوں کی؟ اس کی بات سے زارا نے سر جھٹکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی سنجیدگی بڑے لہجے پر آنسوؤں نے پھر سے رفتار پکڑ لی تھی۔ اس کا انداز احتجاج کرنے والا تھا۔ زارا، اس کی بات سے حدید نے تنبیہ انداز میں اس کا نام پکارا، مگر لہجہ دھیما ہی تھا۔ وہ اسے ناراض تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زارا بھی اس کی محبوبہ تھی، نخرے دکھانے والی پسندیدہ محبوبہ۔ اس لیے اپنا نام پکارنے پر اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، یوں جیسے اس سے کلام نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، جبکہ اسے یوں سمجھانے پر اس کا احتجاج بہت مدروم ہو گیا تھا۔ اسے یوں ہی خود سے ہوا بیٹھا دیکھ کر حدید نے خود کو نارمل کیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے زارا کی بات بری لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ روڈ نہیں بلکہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اچھا، مجھے ایک بات کا جواب دو۔ اگر ارسلان بھائی کو کوئی اس طرح سے گولی مارنے کی کوشش کرتا تو تم کیا کرتی؟ چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی یا آگے بڑھ کر انہیں بچاتی؟ حدید نے باغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کا جواب جانتا تھا، جبکہ وہ اسے اس فرضی کیفیت میں مبتلا کر کے احساس دلانا چاہتا تھا۔ اللہ نہ کرے ارسل کو کچھ ہو اور میں بھی ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر آگے بڑھ کر اسے بچاتی۔ حدید کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب زارا نے تڑپ کر کہا۔ ایک لمحے میں ہی اسے صورتحال کو سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ ارسلان پر اس کی ہزاروں جانیں قربان تھیں۔ وہ اس کا اکلوتا بے پناہ محبت کرنے والا بھائی تھا۔ وہ اسے تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے انداز پر حدید مبہم سا مسکرایا تھا۔ یہی بات تو وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، جو کہ شاید وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اتنی تم اسپائڈر مین، حدید نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ وہ شاید اپنے رویے کے اثر کو زائل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی بات سے زارا نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے انداز پر حدید کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اب تم خود دیکھو کہ جب تم خود بھی بغیر کسی کا سوچے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تیار ہو تو پھر میرے معصوم دوست کو کس خوشی میں کوس رہی ہو۔ اب کی بار حدید نے اسے تنگ کرتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا۔ زارا کو بے اختیار اپنا دوپہر والا رویہ یاد آیا۔ ایک تو وہ غصے میں ہمیشہ ہی زیادتی کر جاتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ہادی سے ایکسکیوز کرنے کا سوچا، جبکہ بظاہر وہ خود کو ہنوز خفا ہی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ معصوم ہے اور میں بہت چلاک۔ اس کی بات سے زارا نے سر جھٹکتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ اب حدید کے سامنے وہ جھک تو نہیں سکتی تھی۔ اس کے سامنے پہلے کبھی اس نے اپنی غلطی مانی تھی جو اب مانتی، جبکہ دل میں موجود ساری بدگمانیاں دم توڑ چکی تھیں۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ حدید نے اس کے چہرے پر ہفکی کے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ وہ سن چکا تھا۔ اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر دباتے اس نے منانے والے انداز میں پوچھا، میں کون ہوتی ہوں تم سے ناراض ہونے والی؟ اس کی بات سے زارا نے ہفکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ اس کی بات سے اپنے ہاتھ میں تھامے زارا کے نرم ہاتھ پر حدید کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ مسز حدید ہو تم؟ حدید کی جان، اس کی زندگی، اس کے دل میں آنے والی پہلی اور آخری خواہش، جس کے بعد کوئی خواہش نہیں رہتی، وہی دل فریب انداز، جادوئی باتیں، مخمور لہجہ۔ وہ اسے دیکھ کر محبت بڑے لہجے میں بولا۔ جانے کیوں اس کے لہجے میں اپنے لیے دنیا جہاں کی محبت دیکھتے ہوئے زارا کی آنکھوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر اس کے آرز بھگو گئے۔ انہیں باتوں سے وہ ہمیشہ اس کے دل کی دنیا تسخیر کر لیتا تھا۔ وہ جو ہفکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی سرائے سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جھوٹ بولنا کوئی تم سے سیکھے، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ یہ جو اتنے لمحے میں نے اذیت میں کاٹے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ زارا نے اس کے خوبصورت اظہار سے اپنے دل میں بڑھپا ہوئے شور کو دباتے ہوئے بے رحم استانی کی طرح کہا، جو ہمیشہ سبق یاد کر کے آنے والے بچے کو ایک دن کسی وجہ سے نہ سبق یاد کرنے پر بھی بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ محبت میں حساب کتاب نہیں کرتے زارا، یہ تو بے حساب ہوتی ہے۔ حساب کتاب کرنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ حدید نے اس کے بعد سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کے بالوں میں اٹکا کیچر نکالا۔ زارا کو لگا اس کے پاس اس کی بات کا جواب نہیں ہے۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ حدید کی باتوں کے جواب اس کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ اس کی بات سے وہ بہت آہستہ سے منمنائی تھی۔
اس نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ حدید ٹھیک تھا، خطرے سے باہر تھا۔ اسے ٹھیک دیکھ کر ہی زارا کو اپنی گزشتہ کیفیت بھول گئی تھی۔ اس کے لیے اس کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ کاش میں بھی تمہاری ان خوبصورت بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ سکتا۔ ویسے میں یہ کام ایک ہاتھ سے بھی کر سکتا ہوں، تمہیں ذرا اور پاس آنا پڑے گا۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے اس کی بکھری ہوئی ریشمی زلفوں کو دیکھ کر، جو کہ کیچر نکالنے سے کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئی تھی، جبکہ اس نے دوسری بات شرارت سے کہی، بائنا ہاتھ تو وہ بالکل بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اس طرف اس کے گولی لگی تھی اور ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ حدید کو اپنا بائنا حصہ اکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بات سے زارا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کب سے اس کے ساتھ یہاں اکیلی ہے۔ آنکھوں نے جیسے اس کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت بھی کر لی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے خلیے پر ڈالی۔ وہ کھلے بالوں سے دوپٹہ شانے پر لیے، جس کا ایک سرا اس کے کاندھے پر اور دوسرا فرش کو چھو رہا تھا۔ وہ یوں ہی کب سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ زارا کو ایک پل کے لیے شدید گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر لینے لگی۔ وہ ہمیشہ حدید کے سامنے دوپٹہ سر پر لے کر رکھتی تھی، جبکہ آج اپنی بے خودی پر وہ ایک پل کے لیے شرمندہ ہوئی تھی۔ ایک انجانی سی جھجک نے اسے فوراً آن گھیرا تھا، جبکہ حدید نے بہت دلچسپ نظروں سے اس کی کارروائی دیکھی تھی۔ اس کی شرارت سے کہی گئی بات پر زارا کو اس کی طرف دیکھنا مشکل لگا۔ حدید ابھی کچھ بولتا جب کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نورین بیگم اور آسیہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ زارا انہیں دیکھ کر جانے کیوں مزید نروس ہوئی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو بیٹا؟ نورین بیگم نے حدید کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ بہت بہتر، حدید نے ادھر ادھر دیکھتی زارا کو دیکھ کر اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ زارا اس کے اپنے اور اس کی ماں کی موجودگی میں یوں گھورنے پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ آسیہ بیگم اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم انشاءاللہ صبح آئیں گے تم سے ملنے، اب اپنا خیال رکھنا۔ چلو زارا، ارسلان نیچے گاڑی میں ہمارا ویٹ کر رہا ہے، نورین بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر اس نے سعادت سے سر ہلایا تھا اور پھر زارا کو دیکھ کر چلنے کا کہا۔ وہ اسے ہی لینے آئی تھیں۔ زارا ان کی بات سے فوراً سر ہلاتی ہوئی بغیر حدید کو دیکھے آسیہ بیگم سے مل کر باہر جانے لگی۔ جب حدید نے اسے آواز دی، اپنا نام واضح طور پر اس کے لبوں سے سن کر زارا نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے پاس کھڑی نورین بیگم نے بھی پلٹ کر حدید کو دیکھا تھا۔ آسیہ بیگم بھی اس جانب متوجہ ہوئی۔ یہاں آنا ذرا، حدید نے اسے یک ٹک خود کو تکتا پا کر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جانے وہ کیا کہنے والا تھا؟ زارا کو لگا اس کا تیز رفتار میں دھڑکتا دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زارا ایک نظر آسیہ بیگم اور نورین بیگم کی طرف دیکھتی ہوئی اس کے بیڈ کے پاس گئی۔ جب حدید نے اپنی مٹھی میں بند کیچر اس کی طرف بڑھایا، یہ تمہارا کیچر میرے پاس رہ گیا تھا۔ اس قدر معصومیت رقم تھی حدید کے چہرے پڑھ کے زارا کا احتجاج کرنے کو دل چاہا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ زارا کو اپنے یہاں آنے پر غصہ آیا۔ وہ اسے ہلکا سا گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیچر لیے بغیر کسی کی طرف دیکھے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حدید کی اس شرارت پر اس کا چہرہ ضب سے لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ آسیہ بیگم اور نورین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زارا کے جانے کے بعد نورین بیگم بھی باہر نکل گئیں اور ان کے جانے کے بعد آسیہ بیگم نے حدید کو ہلکا سا گھورا، جو کہ مسلسل دروازے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی میری اتنی پیاری بہو کو تنگ کرتے ہوئے؟ آسیہ بیگم نے اس کے پاس آتے ہوئے شرم دلوانے والے انداز میں کہا۔ میرا اور شرم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور قسم سے میں نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں، حدید نے آسیہ بیگم کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ انداز سرنڈر کرنے والا تھا۔ بے شرم، اس کی ڈٹائی پر آسیہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جس پر حدید مسکرا دیا۔ وہ اب پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی زارا مسلسل خود کو کوس رہی تھی۔ اسے کیا ضرورت تھی اتنی بے صبری سے اسے ملنے جانے کی؟ اس وقت تو اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ امی اور ارسل کیا سوچیں گے، بس اسے حدید کو دیکھنے کی جلدی تھی۔ شاید اس کا خود پر اختیار نہیں تھا، لیکن وہ اور اس کی باتیں یاد کر کے زارا ایک پل کے لیے مسکرا کر رہ گئی، جبکہ اس کے یوں کیچر لوٹانے پر اس نے واضح طور پر نورین بیگم اور آسیہ بیگم کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ جانے وہ دونوں کیا سوچ رہی ہوں گی اس کے بارے میں؟ اس بات کو یاد کر کے وہ مزید نروس ہوئی اور اسے حدید پر غصہ آیا، جو کہ ان کے سامنے بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ آسیہ بیگم اور نورین بیگم کے بارے میں سوچ کر اسے شرمندگی ہوئی۔ اس شخص کو وہ کبھی سمجھ نہیں سکی تھی، جو اسے ہمیشہ ہی حیران کرتا تھا۔ اپنی باتوں سے، اپنے انداز سے، کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی وہ مسلسل اس کی سوچوں کے حصار میں تھی۔
अमल तुम गवाही दोगी ना? देखो बेटा, तुम्हें बहुत बहादुरी से काम लेना है। वहाँ कोर्ट में उसका वकील कोई भी बकवास करे, तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। इब्राहिम साहब ने अपने पास बैठी अमल के सर पर हाथ रखते हुए शफकत से कहा। डोंट वरी डैड, मैं हदीद भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बेफिक्र रहें। अमल ने मुबहम सा मुस्कुराते हुए इन्हें देखकर कहा। वो खुद को हदीद की कर्जदार समझती थी। हादी की जिंदगी बचाने पर खुद को उसका एहसानमंद समझती थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इब्राहिम साहब और सायरा बेगम सुबह सवेरे लौटे थे। नाश्ते के बाद उन दोनों का हॉस्पिटल जाने का इरादा था। सायरा बेगम अपने कमरे में हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। हादी आसिया बेगम के डांटने पर घर रेस्ट करने आया था। कल से उसने एक घड़ी सोकर नहीं देखा था। सारी रात वो हदीद के पास रहा था। सुबह आसिया बेगम के नाराज होने पर वो घर रेस्ट करने आया था। इब्राहिम साहब को घर में मौजूद देखकर वो इन्हें सलाम करता हुआ इनके पास बैठ गया। वो इसे हदीद की तबीयत के बारे में इस्तफसार कर रहे थे जब अमल वहाँ चाय लेकर आई। हादी और इब्राहिम साहब को चाय देने के बाद वो हमाद की गिरफ्तारी का मौजू ज़ेरे बहस लाया गया। मुस्तफ़ा साहब ने अपने सारे ज़राए इस्तेमाल में लाते हुए कल से हवालात में बंद हमाद की दुर्गत बना दी थी। वो पहले ही ज़ख्मी था, दूसरा उसके साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जा रही थी। इस बार उसकी कोई पहुंच काम नहीं आई थी क्योंकि इस बार उसका पाला हदीद की फैमिली से पड़ा था। मुस्तफ़ा साहब इसे उम्र कैद करवाने पर बज़िद थे जिसने उनके इकलौते बेटे को तकलीफ पहुंचाई थी, जबकि इस केस के साथ अमल का जिक्र वाज़िया था और इससे पहले दर्ज हुए तमाम केसेस खुले थे। कुछ दिनों बाद हमाद की अदालत में पेशी थी जिस पर गवाह और सबूत पेश किए जाने थे। इब्राहिम साहब ने अमल को पहले ही सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए समझाना चाहा, जिस पर उसने इनका भरपूर साथ देने का वादा किया। अपनी बात कहकर इब्राहिम साहब भी चेंज करने अपने कमरे में चले गए तो हादी भी आधी चाय बीच में छोड़ता हुआ अपनी जगह से उठा। उसे सख्त नींद आ रही थी। थकावट से उसके असाब शिकन हो रहे थे। वो कुछ देर सोना चाहता था। हादी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? उसे जाता देख अमल ने जल्दी से बेताबी से पूछा। कल से उसकी और हादी की कोई बात नहीं हुई थी। उसे लगा वो उससे हवा है। क्यों? मैं क्यों नाराज होऊंगा? इतना फारिग टाइम नहीं है मेरे पास। हादी ने एक नज़र हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार अमल पर डालते हुए कहा। तो फिर ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अमल ने इसके सामने आते हुए हफ्ती से पूछा। मैं कैसे बात कर रहा हूँ? हादी को नींद आ रही थी और अमल के सवाल जवाब ही खत्म नहीं हो रहे थे। इसने अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा, ऐसे इतने रूड होकर क्यों बात कर रहे हो? मैंने गोली नहीं मारी थी जो मुझसे इतना बड़ा मुंह फुला कर फिर रहे हो। अमल ने इसके स्पॉट रवैये का एहसास दिलाना चाहा। इसे हादी का ये लिया दिया सा अंदाज हजम नहीं हो रहा था। मैंने कब कहा कि तुमने गोली मारी है? सुबह सुबह क्या बातें कर रही हो तुम? मैं कोई नाराज नहीं हूँ, मुझे बस नींद आ रही है। प्लीज मेरा दिमाग ना खराब करो। हादी ने उसकी बात से एक सांस खारिज करते हुए एक एक लफ्ज मसनूई नरमी से इसे देखते हुए कहा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता तो कर लो, फिर सो जाना। अमल ने उसकी फिक्र करते हुए कहा। मुलाजमा के हाथ का नाश्ता वो कम ही करता था। अभी कुछ देर में वो इब्राहिम साहब और सायरा बेगम अस्पताल जा रहे थे। जाने उनकी कब वापसी होती और पीछे वो नाश्ता करता भी या ना। माफ़ कर दो मुझे और अपना काम करो। हादी ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उसकी बात से बगैर मुड़े ही बेजारी से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि अमल उसे देखती ही रह गई। इस वक्त शदीद नींद उसके असाब पर सवार थी। अगर कोई और वक्त होता तो शायद वो ज़बरदस्ती से नाश्ते पर राज़ी कर ही लेती, लेकिन अपनी नींद के मामले में कुछ नहीं सुनता था। अमल ने उसकी थकावट को देखते हुए मज़ीद बहस करना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि जाने से पहले वो मुलाजमा को इसे नाश्ता करवाने की तलकीन करके गई थी। बस कर दो हमजा, लड़कियों की तरह शॉपिंग करते हो तुम। ज़ैनी ने इसका मज़ीद खरीदारी का इरादा देखते हुए उकता कर कहा। जब तुमने खुद कुछ नहीं लेना तो मैं तो लूँगा ना। हमजा ने उसकी बात से शाने उचकाते हुए लापरवाही से कहा। वो दोनों यहाँ अपनी शादी की शॉपिंग करने आए थे। अगले महीने के पहले हफ्ते में इन दोनों की शादी थी। ज़ैनी ने अलग हंगामा मचा रखा था। 3 दफ़ा सादिया उसके साथ बाजार आ चुकी थी। उसे कोई ब्राइडल ड्रेस पसंद नहीं आता था। हर किसी में 100 कीड़े निकाल कर वो रिजेक्ट कर देती थी। सादिया तो उकता गई थी। यही वजह थी कि आज जब हमजा मिलने आया तो सादिया ने मिन्नत के से अंदाज में इसे ज़ैनी के साथ शॉपिंग पर भेजा था। वो जानती थी कि ज़ैनी बहुत दिमाग ख़राब करती है। हमजा ने पुप्पो की सती हुई शक्ल देखकर ये मार्का अपने सर लेने का बेड़ा उठाया और इसके चूं चढ़ा करने को इग्नोर करता हुआ इसके साथ ले आया।
حمزہ نے یہاں آ کر اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی۔ اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے اس نے زیادہ ہیوی برائڈل ڈریس نہیں لیا تھا، اپنی پسند کے کلر کا ڈریس لیا تھا۔ زینی بظاہر تو ناپسندگی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں وہ اس کی چوائس کو سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے اس کے بعد خود ہی اس کے لیے ڈریس سے ہم رنگ سینڈل پسند کیے۔ زینی نے ہیلز والی سینڈل لینے پر بہت وال ویلا کیا تھا۔ خیر حمزہ آج اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی آدھی شاپنگ مکمل ہونے کے بعد اس کی شکل پر 12 بجے دیکھ کر وہ مال ہی میں بنے فوڈ کورٹ میں آ گیا تھا۔ وہاں بیٹھتے ہی اس نے لنچ کا آرڈر دیا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ زینی دماغ ہی اتنا کھاتی تھی کہ وہ جو گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا، اس کے ساتھ 2-3 گھنٹے کی شاپنگ کرنے کے بعد اسے نئے سرے سے بھوک لگ گئی تھی۔ بھوک تو زینی کو بھی لگی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے آرڈر کرنے پر اپنے موبائل میں مصروف رہی۔ نیکسٹ ویک موم اور بھابھی آئیں گی، شاید کوئی رسم ہوتی ہے وہی کرنے، حمزہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ زینی نے اس کے خود کو مخاطب کرنے پر اپنا موبائل ایک طرف رکھا اور اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں، اب یہ کون سی رسم ہے؟ زینی نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، یہ تو تمہیں موم کے آنے پر ہی پتہ چلے گا، حمزہ نے لا علمی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زینی سر ہلا کر رہ گئی۔ زینی، ایک بات پوچھوں، سچ سچ جواب دو گی؟ حمزہ نے بغور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بلو جینز پر لائٹ لیمن کلر کی شارٹ شرٹ پہنے، کندھے سے ذرا نیچے آتے بالوں کی ہائی پونی بنائے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ پوچھو، زینی نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تم آج کل کچھ زیادہ نہیں فرما بردار بن گئی؟ 1-2 بار اصرار کرنے پر بات مان لیتی ہو۔ میری کوئی بات تمہیں بری نہیں لگتی؟ وہ جو میرے خلاف تم ہر وقت جنگ کرنے کو تیار رہتی تھی، آج کل تو توپوں کا رخ بھی میری طرف نہیں ہے۔ اب اپنے مخالف سمت اس امن میں کیا سمجھوں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ ڈاکٹر زینب سدھر گئی ہے؟ حمزہ نے ہنس اٹھاتی نظروں سے اسے دیکھ کر ایک ایک بات کہی۔ شاپنگ کے دوران اس کا مصنوعی اعتراض وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اب حمزہ سے پہلے کی طرح بدتمیزی نہیں کیا کرتی تھی، 1-2 بار انکار کرنے کے بعد اس کی بات سن لیا کرتی تھی۔ یہی بات حمزہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آج اس کا اچھا موڈ دیکھتے ہوئے پوچھنا لازمی سمجھا۔ بس سمجھ لو زینی نے خود کو برباد کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اس کی بات سے زینی نے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ حمزہ کو اسی حد تک اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ مطلب یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تم اب برے نہیں لگتے، اب تم پر غصہ نہیں آتا۔ تمہاری غیر موجودگی میں میرا دل مسلسل تمہارے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ صبح شام تمہارے فون کا انتظار رہتا ہے، تم سے بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ میری مردوں کے بارے میں سوچ بدلنے لگی ہے۔ دل ضد کرنے لگا ہے کہ تم سب جیسے نہیں ہو، تم پر اعتبار کیا جائے، جو کہ یقیناً زینب اقبال کی بربادی اور گھاٹے کے سودے کے سوا کچھ نہیں۔ آخر پر وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ زینی نے صاف گوئی سے اپنے دل کی حالت بیان کر دی تھی۔ دوسری طرف حمزہ جو کہ اس کے اظہار سے سرشار ہوا تھا، اس کی آخری بات اسے بہت بری لگی تھی، لیکن اس کے لیے یہ انکشاف بھی کسی حیرت سے کم نہ تھا کہ زینب کے دل میں اس کی جگہ بن گئی ہے۔ وہ اسے باقی سب سے مختلف گردانتی ہے۔ جہاں تک بات تھی اس کے خدشوں کی، تو حمزہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایسی کیوں ہے۔ وہ سعدیہ سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کے آنسو اسے برداشت نہیں ہوتے، جبکہ سعدیہ کے شوہر کی بے وفائی نے زینب کے دل سے محبت نامی جذبے کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے دل میں مردوں کے لیے بے شمار بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس نے سعدیہ کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا، جو اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی تھی، مگر اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ زینب کے نزدیک شادیاں کامیاب نہیں ہوتی تھیں۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ بھی دوسری سعدیہ نہ بن جائے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس کا اپنے دل پر اختیار نہ رہا تھا۔ اپنے دل کی اس تبدیلی پر وہ خود حیران تھی۔ زینی، جب مجھ پر اتنا اعتبار کر ہی لیا ہے تو اپنے دل سے اس نفرت کو بھی نکال دو، اپنے دل سے اس منفی سوچ کو بھی نکال دو جو تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ حمزہ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، زینی نے بے بسی سے کہا۔ ہمارے بس میں سب کچھ ہوتا ہے زینی، بس یہ ہم پر انحصار کرتا ہے کہ ہم اپنی کس سوچ کو دماغ سے نکالنا اور کس سوچ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں جو ہمیں اپنے حال میں خوش نہ رہنے دیں، اپنے مستقبل کے لیے بدگمان کریں، انہیں فوری ذہن سے نکال دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ حمزہ نے اس کی بات سے مزید کہا۔ ایک پل کے لیے زینب نے سنجیدگی سے اپنا چہرہ اٹھا کر سے دیکھا تھا۔ ہمیشہ غیر سنجیدہ رہنے والا حمزہ ایسی سمجھدار باتیں کرے گا، زینی نے سوچا نہ تھا۔
کیا گارنٹی ہے کہ تم کبھی مجھے دھوکہ نہیں دو گے، کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، مجھ سے وفادار ہوگے؟ زینی نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا، جبکہ لہجہ اسپاٹ تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ شدت سے دل دعا گو تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے اسے اپنے دل کی اس بے بسی سے نجات مل جائے، ان سوچوں سے فرار مل جائے۔ وقت دے گا تمہارے سارے سوالوں کے جواب، بس اتنا یاد رکھو زینی کہ حمزہ شہاب کے خون میں بے وفائی شامل نہیں ہے۔ حمزہ کا لہجہ مضبوط تھا۔ زینب کی برائیں آنکھیں برس پڑیں، اس کا دل حمزہ کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانے کا متمنی تھا۔ کم آن زینی، مجھے یہ روئی ہوئی زینی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے تو وہ پاگل سی لڑکی مرنے کو ہر وقت تیار زینی اچھی لگتی ہے۔ حمزہ نے ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ کرواتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا، سب سے پہلے تمہارا ہی قتل کرواؤں گی اگر تم نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی۔ میرے ذہن سے اس منفی سوچ کو نکالنا اب صرف تمہارے عمل پر ہی منحصر ہے، چاہے تو میری سوچ کو غلط ثابت کر دو اور چاہے تو اسے آگے زینی بولنا نہیں چاہتی تھی، وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تھنک پازیٹیو، بیہیو پازیٹیو، میں تو اس بات کو فالو کرتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اس کی عادت ڈال دوں گا جو دن رات جانے کہہ کے سوچ کر جلتی رہتی ہو۔ حمزہ نے ماحول کی سنگینی ختم کرنی چاہیے۔ اس کی آخر والی بات پر زینی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حفیظے سے دیکھا۔ ویٹر کھانا لے آیا اور سرو کرنے لگا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے، جبکہ ویٹر کے جانے کے بعد اور کھانے کے دوران میں اس پر ہلکی پھلکی تکرار جاری تھی، جو کہ ارد گرد بیٹھے لوگوں کو ایک نظر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج حمزہ کے سنجیدگی لیے جواب باز زینی کے دل میں موجود خدشے کئی حد تک مدروم ہو گئے تھے۔ حدید کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک ہفتے تک ہاسپٹل میں رکھنے کا بولا تھا۔ زارا کی فیملی کی آج رات واپسی تھی۔ حدید اب خطرے سے باہر تھا، اس لیے دادی نے ایک دن رکنے کے بعد واپسی پر زور دیا۔ آج پورا دن سب وقفے سے اس سے ملنے آتے رہے تھے۔ اس کے کولیگز اور یونیورسٹی فیلوز بھی اس کی عیادت کرنے ہاسپٹل آئے تھے۔ ہانیہ کو آسیہ بیگم نے ہسپتال آنے سے منع کیا تھا، پہلے ہی اس کی طبیعت مشکل سے سمجھی تھی۔ اس نے اسکائپ پر ہی حدید سے بات کر لی تھی، وہ بہت روئی تھی۔ حدید کو اس طرح ہاسپٹل کے بیڈ پر زخمی دیکھ کر حدید نے باتوں ہی باتوں میں اس کا دھیان اس طرف سے ہٹا دیا تھا۔ وہ مصطفیٰ صاحب اور آسیہ بیگم کے ہسپتال ہونے کی وجہ سے عائشہ کے گھر ہی رکی ہوئی تھی۔ آسیہ بیگم کو تو عائشہ جیسی ہمسائے کسی نعمت سے کم نہ لگی، وہ ہر طرح سے ان کے ساتھ تھی۔ ہانیہ کو اسی نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ ہادی اپنی نیند پوری کر کے دوپہر کو واپس لوٹ آیا تھا اور اسی کے پاس ہی تھا۔ زائرہ کی فیملی بھی دن میں 2 بار ہاسپٹل چکر لگا چکی تھی۔ واپس جانے سے پہلے ایک دفعہ زارہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ وہ ایک دفعہ اسے حدید سے ملوا لائے۔ عائشہ جو کہ صبح سے ہاسپٹل نہیں گئی تھی، گھر پر آئے مہمانوں کو سنبھال رہی تھی۔ زارہ کے منت کرنے والے انداز میں اس نے کھانا دینے کے بہانے اسے اپنے ساتھ تیار کر لیا تھا۔ دادی نے زارہ کو جلدی لوٹنے کا کہا تھا، 8 بجے انہیں گھر کے لیے نکلنا تھا۔ ارسلان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ زارہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں آئی تھی اور عائشہ کے ساتھ ہی اس کے روم میں داخل ہوئی۔ ہادی حدید کے بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھا بہت آہستہ آواز میں اس سے کچھ گفتگو کر رہا تھا جو صرف حدید ہی سن سکتا تھا۔ آسیہ بیگم کے ساتھ صوفے پر ان کی ایک رشتہ دار بیٹھی ہوئی تھی جو کہ حدید کی عیادت کرنے کی غرض سے آئی ہوئی تھی۔ زارہ خاموشی سے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک نظر ہادی کے ساتھ مصروف حدید پر ڈال کر آسیہ بیگم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ہادی کی کسی بات کا جواب دیتے حدید نے چہرہ موڑ کر آنے والی ہستی کو دیکھا تھا، اور وہ جو صبح سے رنگ برنگے لوگوں کے ایک جیسے ہی رسمی کلمات دہرانے پر بور ہو رہا تھا، بیزار ہو رہا تھا۔ زارہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا تھا۔ مہندی رنگ کے نفیس سے ڈریس میں ملبوس سیاہ شفون کے دوپٹے کو سر پر لیے، جس کے کناروں پر مہندی رنگ کی ہی بڑی کڑھائی ہوئی تھی، بالوں کو نفاست سے اونچا کر کے پونی بنائے، کانوں میں وائٹ گولڈ کے ٹاپس پہنے، دائیں کلائی میں باریک سی سونے کی چوڑیاں پہنے، وہ سادگی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے حدید کو اپنے پاس بیٹھا ہادی بھول گیا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ہادی نے اپنے دانت پیسے تھے۔ وہ اس سے حماد کے کیس کے بارے میں بہت اہم بات کر رہا تھا، جبکہ اسے پورا کا پورا زہرا کی جانب متوجہ دیکھ کر وہ پہلو بدل کر رہ گیا، جبکہ حدید کی حالت دیکھ کر وہ زہرا کو زیر لب ایک نیا نام دینے سے باز نہیں آیا تھا، جادوگرنی۔ آسیہ بیگم اپنے رشتہ دار سے زارا کا تعارف کروا رہی تھی اور وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر ہلا کر ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔
عائشہ حدید کے پاس آتے ہوئے اس کی خیریت دریافت کرنے لگیں۔ حدید بات تو عائشہ سے کر رہا تھا مگر اس کی نظریں تو اس ابصرہ کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھی جو کہ اس طرف متوجہ نہ تھی۔ آسیہ بیگم عائشہ کو آواز دیتے ہوئے اپنے رشتہ دار کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ہادی ایک خاموش نظر زارا پر ڈال کر خاموشی سے باہر چلے گیا۔ ویسے بھی اب اس کے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے کسی ضروری کام کا کہہ کر وہ باہر چلے گیا۔ ہم تو دیدار یار سے ہی جی اٹھے ہیں، ہم تو دیدار یار سے ہی جی اٹھے ہیں، وہ حال پوچھیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ کیسے ہو؟ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ اب تو درد نہیں ہو رہا؟ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی اتنی زیادہ دوائیاں اور انجیکشنز دیکھ کر زارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اداسی واضح تھی۔ حدید کو تکلیف میں دیکھ کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حدید تکیوں کی مدد سے ہلکی سی ٹیک لگا کر بیٹھا بستر پر نیم دراز تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، حدید نے ایک استحقاق بڑی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ جو اتنی سنجیدگی سے اسے اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی، اس کے کمنٹ پر ایک پل کو زارا نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر غیر سنجیدگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں اور تم؟ اس کی بات سے زارا نے خفگی سے ہلکا سا احتجاج کیا۔ اس سوال کا جواب دے دے کر میں بور ہو گیا ہوں، کم از کم تم تو کوئی نئی بات کرو، اور یہ چہرے پر 12 کیوں بجا لیے ہیں؟ حدید نے اس کی بات سے بیزاری سے کہا اور اس کے کچھ دیر پہلے والے فریش موڈ کو اب بدلتے دیکھ کر اس نے آپ رو اچکا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے فکر ہو رہی تھی تمہاری، تم اپنا صحیح سے خیال تو رکھو گے نا؟ زارا نے اس کو دیکھتے ہوئے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا دل بالکل بھی اسے چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا، لیکن ابھی وہ صرف اس کی منکوہا تھی، بیوی نہیں جو یہاں رک کر اس کا خیال رکھتی۔ اگر اتنی فکر ہو رہی ہے تو کیوں جا رہی ہو واپس؟ حدید نے اس کی دائنی کلائی تھامتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ تھامنے پر اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں سے ایک پل کے لیے کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ میرے بس میں نہیں ہے۔ زارا کی آنکھیں جلملا گئیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ یہاں رکتی، اس کا ڈھیر سارا خیال رکھتی، کسی کو بھی اس کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، مگر فی الحال وہ سب حق رکھتے ہوئے بھی بے بس تھی۔ وہ جو اس کے ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہا تھا، اس کے لہجے میں ہلکی سی نمی محسوس کرتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں کی باڑ میں اٹکے آنسو دیکھ کر ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اس سے الگ ہونے پر اداسی کے تاثرات واضح تھے۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ حدید کا انداز حیران کن تھا۔ پتہ نہیں، زارا نے اپنے آنسو روکنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کم آن زارا، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں پر میرا خیال رکھنے والے بہت لوگ ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور میں بہت جلد ٹھیک ہو کر اپنی بیوی کو لینے آؤں گا۔ پھر تم کہا بھی کرو گی کہ تمہیں فیصلہ آباد جانا ہے تو میں کسی ظالم شوہر کی طرح صاف انکار کر دیا کروں گا۔ حدید نے اسے ہنسانے کے لیے اپنے لہجے کو غیر سنجیدہ بناتے ہوئے ظالم شوہر کا پورا نقشہ کھینچا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر زارا مسکرا دی۔ حدید مصطفیٰ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر زارا حیدر کے معاملے میں کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ زارا نے اس کے بعد سے بے حد مان سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کے چہرے پر اداسی تک تو اسے برداشت نہیں تھی، اس کے آنسو دیکھ کر اس کی جان پر بن آتی تھی۔ اتنی محبت کرنے والا شخص اللہ کی طرف سے اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ محبت کرتی نہیں ہو مجھ سے اور اعتبار کا یہ عالم، حدید نے جیسے طنز کیا ہو، خیر اس کے لیے یہ بھی کسی عنایت سے کم نہ تھا۔ اور اگر میں سچ میں ظالم شوہر بن گیا تو؟ حدید نے اس کے اتنے اعتماد پر اسے ڈرانا چاہا۔ وہ جو اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والی اداسی تھی، اب اس کا گراف کسی حد تک کم ہوا تھا۔ تم بن کر تو دکھاؤ، ارسل سے کہہ کر پٹائی کروا دوں گی میں تمہاری۔ زارا کا انداز شرارتی تھا۔ حدید بے اختیار مسکرایا۔ اف، اس کی بیوی کی معصوم دھمکیاں۔ میں نہیں ڈرتا تمہاری چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔ حدید کا انداز کالر جھاڑنے والا تھا۔ ویسے تمہیں ایک بات بتانی تھی، غصہ تو نہیں کرو گی سن کر؟ اس نے محتاط لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا؟ زارا متجسس ہوئی۔ وہ میری دوسری بیوی آ رہی ہے مجھ سے ملنے، حدید نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، جبکہ اس کی غلطی سے بھی ہنسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زارا جو کہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ فیصل جو کہ لندن سے واپس آ رہا تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ہمنا بھی ہے، جو کہ حدید کی حالت کا سنتے ہی اس کی خبر لینے اس کے ساتھ آ رہی ہے۔ تم ہمنا کی بات کر رہے ہو؟ زارا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جس پر حدید نے معصومیت سے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس طرح کسی غیر لڑکی کا نام لیتے ہوئے، اور خبردار اگر تم نے اس سے کوئی بات کی
میں تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ زہرا نے اس کے نام سے اپنے اندر اٹھتی ناگواری کو قابو کرتے ہوئے بامشکل کہا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے حدیث نے بامشکل مسکراہٹ اپنے لبوں میں دبائی۔ اور یہ کیا دوسری بیوی لگا کر رکھا ہے؟ تمہیں بہت شوق ہے دوسری شادی کرنے کا؟ زہرا نے اس کے الفاظ پکڑتے ہوئے ناگواری سے پوچھا، جبکہ انداز حالستاً بیویوں والا ہی تھا۔ بری تو لگتی تھی اسے حدیث کی یہ بات۔ اسے یوں لڑاکا بیویوں کی طرح پوچھ گچھ کرتا دیکھ حدیث کو اس پر بے حد پیار آیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ہمنا کے نام سے تنگ کر کے حدیث کو بہت مزہ آتا تھا۔ شوق تو بہت ہے اگر تم اجازت دو تو۔ ویسے بھی تمہیں کون سا مجھ سے محبت ہے؟ نہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، نہ ہی میں تمہیں ہینڈسم لگتا ہوں، نہ ہی تمہیں میری محبت پر یقین ہے، نہ ہی تم مجھے خود سے فون کرتی ہو، نہ ہی میرا کہنا مانتی ہو، نہ ہی تم۔ زہرا کو اس کے شکایتی انداز پر اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل لگا۔ جانے کیوں وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ہمنا کو بیچ میں لے آتا تھا۔ اس کے انداز پر زہرا کا غصہ پل میں ٹھنڈا ہوا۔ وہ جو اپنی روانی میں مزید بولنے کا ارادہ رکھتا تھا، زہرا کے بات کاٹنے پر اور اس کے انداز پر اس کی حیرانی واضح تھی۔ وہ ہلکا سا گلا کھنگار کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ ساری زندگی تمہارے ساتھ، تمہارے نام کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہتی ہوں، تم پر اعتبار کرتی ہوں، تمہارے علاوہ کبھی کسی کا خیال تک اپنے دل و دماغ میں نہیں لانا چاہتی۔ وہ اس کے بازو پر اپنی شہادت کی انگلی سے اپنا نام لکھتی ہوئی بول رہی تھی، کسی ساحرہ کی طرح، اور حدیث پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا کا یہ نیا انداز حدیث کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا تھا۔ زہرا، حدیث مصطفیٰ ہوں میں، اتنا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے۔ اپنی بات کہنے کے دوران اس نے اپنی پلکیں اٹھائی تھیں اور حدیث کو لگا کہ ان آنکھوں کے سحر سے وہ ساری زندگی نہیں نکل پائے گا۔ تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں جو میں تمہاری ہینڈسم نیس کے گن گاؤں، تمہاری بیوی ہوں جسے ان سب کی ضرورت نہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتی، بس اتنا جان لو کہ میری زندگی کی ابتدا بھی تم سے ہے اور انتہا بھی۔ اتنا مدھر آواز تھی زہرا کی، حدیث کو یہ آواز سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا انداز والہانہ تھا۔ آئندہ دوسری شادی کا نام بھی مت لینا ورنہ پورے خاندان سے تمہاری شکایت کروں گی۔ اس کا لہجہ اچانک دمکی امیز ہوا، جو کہ باغور سے دیکھتے حدیث کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک نئے سرے سے اظہار محبت کر گئی تھی۔ اپنی بات کہہ کر زہرا وہاں رکی نہیں تھی۔ نرم سے لہجے میں سے اللہ حافظ کہتی ہوئی وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جتنی بہادری سے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی، جبکہ اب اسے واضح طور پر اپنا دل ہاتھوں پیروں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حدیث کے سامنے کھڑے رہنا اسے مشکل لگا۔ اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اس نے وہاں سے غائب ہونا ہی بہتر سمجھا۔ اس کی شکایتیں سن کر جانے کیوں زہرا آج اپنے جذبات کو الفاظ کا نام دے گئی تھی۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر چلی گئی تھی، جبکہ حدیث کو ابھی تک اس کے مدھر لہجے میں کہے گئے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دیے۔ اپنی بازو پر اس کی نازک سی انگلی کا لمس محسوس ہوا۔ یقیناً زہرا حیدر اس کی کسی نیکی کا ہی صلہ تھا۔ دل ہی دل میں اس کے الفاظوں کو سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تو بمشکل کوریڈور کا موڑ مڑتے ہادی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ زہرا ایک پل میں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ ہادی ایک نظر اسے دیکھ کر اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ جب زہرا نے اسے آواز دیکھ کر روکا، اب کون سا الزام لگانا ہے؟ ہادی نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ایسے تو کچھ نہیں کہا، وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اس کے تیز ترار لہجے میں کہنے سے زہرا ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ مجال تھا جو یہ شخص کبھی سے سیدھے طریقے سے بات کرے۔ جی فرمائیے، سن رہا ہوں میں۔ ہادی کا انداز مصروف تھا۔ زہرا کو اس کا یہ انداز بالکل بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ کہاں وہ کل سے حدیث کے احساس دلانے کے بعد ندامت میں مبتلا تھی، اور اب اس کا رویہ دیکھ کر زہرا کا دل کیا اپنی سوری ہرگز اس پر ضائع نہ کرے، مگر اس کا دل ایسا نہیں تھا۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا وہ ایکسکیوز کرنے میں دیر نہیں کرتی تھی، جبکہ یہاں حدیث کا معاملہ کچھ مختلف تھا۔ وہ میں نے کل پریشانی میں آپ کو کچھ زیادہ ہی سنا دی تھی، اس لیے سوری، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زہرا نے ضبط کرتے ہوئے اسپاٹ سے چہرے سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی۔ اٹس اوکے، اور کچھ؟ ہادی کا انداز احسان کرنے والا تھا۔ زہرا کو حیرت ہوئی۔ اس نے جو بھی کہا تھا حدیث کو کھونے کے خوف و ڈر سے کہا تھا۔ ہادی کا یہ لٹ مار انداز زہرا کو ضبط کرنے پر مجبور کر گیا۔ اسے کہاں عادت تھی یہ روکھے سوکھے رویوں کی۔ نہیں، خدا حافظ، زہرا نے دانت پیستے ہوئے مسکرا کر کہا اور واپسی کی طرف مڑ گئی۔ عائشہ نے اسے فرسٹ فلور پر آنے کا میسج کیا تھا۔ سنو، ہادی نے احسان کرنے والے انداز میں اسے پیچھے سے پکارا۔ زہرا نے اس کے پکارنے پر مڑ کر دیکھا۔
ध्यान से जाना, अभी इतना बड़ा कॉकरोच देखा है मैंने सीढ़ियों में। इस कदर संजीदगी रकम थी हादी के चेहरे पर, ज़ारा को वहां मजाक की कोई रमक नजर न आई। उसने सहमी हुई नजरों से इर्द गिर्द फर्श पर देखा और फिर कुछ फासले से नजर आती सीढ़ियों की तरफ। उसकी सहमी हुई शक्ल देखकर हादी ने अपनी हंसी जब्त की। देखें, अगर आप मुझे तंग करने के लिए सब बोल रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। ज़ारा ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए उसकी तरफ देखकर वार्न करने वाले अंदाज में कहा, मर्जी है तुम्हारी, नेकी का तो जमाना ही न रहा। हादी ने इसके यूं खुद पर शक करने से बेनियाजी से कहा और पलट गया। उसकी इतनी संजीदा शक्ल देखकर ज़ारा को लगा वो सच बोल रहा है। ज़ारा एक सांस लेकर रह गई। उफ, इसका छोटा सा दिल। ज़ारा एक दो पल तो उधर उधर देखकर फर्श पर उस नादीदा कॉकरोच को देखकर डरती रही और फिर बगैर कुछ भी सोचे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वो सीढ़ियों से जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इस दौरान उसने खुद को मजबूत जाहिर करने की बहुत कोशिश की थी, खास तौर पर हादी के सामने, मगर उसका चेहरा उसके अंदर के डर की निशानदेही कर गया था। ज़ारा ने जाते ही हादी ने गर्दन मोड़कर इसे देखा था और इसका फलक शकाफ कहका कॉरिडोर में गूंजा था, जो कि बामुश्किल उसने ज़ारा के सामने कंट्रोल किया था। हादी के नज़दीक ज़ारा को तंग करने का भी एक अलग ही मज़ा था। वो हंसता हुआ हदीद के रूम की तरफ बढ़ा था। यकीनन अब वो जाकर ये बात हदीद को बताने वाला था कि वो उसकी बीवी को डरा कर आया है। वो कल से अब हंसा था। वो ज़ारा से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था। वो इसकी कैफियत समझ सकता था। उसे इससे कोई गिला नहीं था, बल्कि आज उसके खुद को मुहातिब करने पर वो जानबूझकर इस तरह बिहेव कर रहा था। ज़ारा को तंग करने के लिए इसके मूड का अंदाज़ा करना भी खासा मुश्किल था। पल में तोला, पल में माशा। खामोशियाँ सुन मेरी, खामोशियाँ सुन मेरी के कलाम को दिल नहीं। रात की तारीकी आसमान पर छाई हुई थी। पूरा गोल चांद किसी फुल पावर बल्ब की तरह हर जगह जमीन पर अपनी रोशनी बिखेरे हुए था। वो दोनों कॉलोनी की खामोश पड़ी रोड पर सर झुकाए चल रहे थे। एक वक्त था जब इन दोनों के पास हर वक्त गुफ्तगू करने के लिए कोई ना कोई मौजू हुआ करता था, लेकिन आज तो जैसे सारे मौजू ही खत्म हो गए हों। वो दोनों अपनी अपनी जगह गुफ्तगू के लिए कोई ना कोई मौजू तलाश कर रहे थे। पहले वाली बेतकल्लुफी अब दोनों में कायम नहीं रही थी। वक्त ने उनकी दोस्ती के दरमियान एक खला पैदा कर दिया था, जो कि इन दोनों को वाज़ह महसूस हो रहा था, मगर बज़ाहिर इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। आयशा इन दोनों को दोबारा आपस में बात करता देख खुश थी, जबकि उसने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी थी कि कहीं वो दोनों माजी में अपनी गलतियों को महसूस करके पशेमान न हो। ज़ारा की फैमिली के जाने के बाद हानिया अपने घर जाने के लिए आयशा के घर से निकल आई थी। आयशा रात को इसे अकेले नहीं भेजा करती थी, इसने एहसन को इसे छोड़ने भेजा था। वैसे तो दोनों घर साथ साथ थे, लेकिन घर की चार दीवारी वसी अहाते पर फैली हुई थी, जिसकी वजह से आयशा के घर से निकलने के बाद कुछ कदम चलकर हानिया का घर आता था। मुस्तफ़ा साहब अभी हॉस्पिटल से लौटे नहीं थे और हानिया को सबकी गैर मौजूदगी में यह बड़ा घर घबराहट के एहसास में मुब्तला करता था। आयशा के घर से निकलने के बाद एहसन इसे खामोशी से घर छोड़ने जा रहा था, जब हानिया ने घर जाने की बजाय यूं ही रोड पर वॉक करने का कहा। एहसन कोई भी एतराज किए बगैर गर्दन इस बात में हिलाता हुआ इसके साथ वॉक करने लगा। सब कुछ कितना बदल गया है ना, हानिया की आवाज में उदासी थी। एहसन उसके बात से इत्तेफाक करता था। वो दोनों वही थे, मगर जाने क्यों एक बहुत बड़ा फासला था जो इन दोनों को अपने दरमियान महसूस हो रहा था। पहले की तरह एक दूसरे के साथ तंज़ो मज़ाक, बातें, शिकवा शिकायत वगैरह ताल्लुक उन दोनों को अब अपने दरमियान मदरूम लगा। फासले रिश्तों में दूरियां पैदा कर देते हैं, ऐसा कहीं पड़ा था लेकिन आज महसूस भी हो रहा है। एहसन ने अपने जॉगर्स में मुक़य्यद पैरों को देखते हुए संजीदगी से कहा। उसके बाद से हानिया ने संजीदगी से सर उठाकर इसे देखा था। जो दिल में बसते हों वो दूर जाकर भी हमेशा पास रहते हैं। हानिया का लहजा मजबूत था। एहसन ने सुनहरी बालों वाली इस गुड़िया को देखा। बालों की ढीली सी चोटी बनाए, आंखों में उदासी लिए, चेहरे पर थकावट के असरात, संजीदा सी ये हानिया मुस्तफ़ा तो हरगिज न थी। हानिया मुस्तफ़ा तो शोख और चंचल लड़की थी जो हर वक्त बन ठन कर रहती थी। शायद हालात ही कुछ ऐसे थे कि इसे खुद पर तवज्जो देने का ध्यान नहीं था। बाय द वे थैंक्स, तुमने और आंटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बर्दाश्त किया और हमारा साथ देने का शुक्रिया। हानिया ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए आंखों में संजीदगी लिए कहा। दोस्ती में कोई शुक्रिया नहीं होता, शुक्रिया कहकर तुम पराया कर रही हो। एहसन ने उसकी बात से बेख्तियार कहा। हानिया ने उसकी बात से बेसाख्ता उसकी आंखों में देखा। जाने क्यों एक पल को उसे एहसन का लहजा
शनासा लगा, वही अंदाज, वही फिक्र, चंद माह पहले वाला एहसन। उसके यूं खुद को देखने पर एहसन ने भी इसकी तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर बेयकीनी थी। ये अल्फाज सुनने के लिए हानिया के कान तरस गए थे। एक पल के लिए दोनों को अपनी दोस्ती के हसीन मनाजर याद आए थे। हानिया की आंखों में बहुत तेजी से नमी उमड़ आई। वो दोनों यूं ही खड़े थे जब हानिया को मुस्तफा साहब की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो एक पल में माजी से हाल में लौटी थी। मुस्तफा साहब की गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। फ्रंट सीट पर बैठा ड्राइवर गेट खुलवाने के लिए हॉर्न बजा रहा था। गेट उसके दूसरे हॉर्न पर ही खोल दिया गया था। डैड, आगे चलती हूँ, हानिया ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा और तेज तेज कदम चलती आगे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे खड़ा एहसन काफी देर तक अपनी जगह से हिल न सका। हानिया की आंखों में आई नमी उसके पुरसुकून दिल को बेचैन कर गई थी। जब तक वो गेट अबूर करके अपने घर में दाखिल न हो गई, वो वहीं खड़ा रहा, बेहिस्सो हरकत, खामोश। मुझे समझ नहीं आती कि अम्मा आखिर मेरी बेटी को क्यों इससे मशरूत कर रही हैं। अगर ज़ारा की शादी लेट हुई है तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? करती रहे बाद में उसकी शादी, जब हदीद ठीक हो। अम्मा ने माहम की शादी क्यों मुलतवी की है? राबिया बेगम जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में दाएं बाएं चक्कर लगाते हुए मुसलसल गुस्से से बोल रही थीं। बेड पर बैठे आदिल साहब पिछले आधे घंटे से उनके साथ दिमाग खपा रहे थे, मगर ये उनके बस से बाहर थी। दादी ने सुबह नाश्ते के बाद सबको ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया और अपना फैसला सुनाया था, जिसमें शादी अगले महीने की 15 तारीख तक मुलतवी कर दी गई थी। दादी को हदीद भी अरसलान की तरह ही अजीज था। उनके लिए ये बात गैर मुनासिब थी कि वहाँ हदीद बीमार था और यहाँ वो कोई भी तकरीब रखती। इसलिए उन्होंने खानदान वालों को हदीद के साथ हुए हादसे के बारे में बताकर शादी की डेट बढ़ाने का फैसला किया। राबिया बेगम दादी के सामने कुछ ना बोली थी, लेकिन कमरे में आकर वो जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी और मुसलसल गुस्से में हाँफती हुई बोल रही थी। जाने क्यों अब उनका बीपी 1 मिनट में हाई हो जाता था। ज़ारा से हसद करती वो अंदर ही अंदर जल रही थी, जो कि इनकी सेहत को किसी दीमक की तरह चाट रहा था। तुम्हें आखिर एक दफा समझाई बात समझ क्यों नहीं आती? खुदा ना खास्ता अगर हदीद की जगह अरसलान होता तो तब तुम्हारा जवाब क्या होता? अम्मा ने जो फैसला किया बहुत बेहतर किया है। तुम्हें सोच सोच कर अपना खून जलाने की जरूरत नहीं। ना तो अरसलान कहीं भागा जा रहा है और ना ही माहम। आदिल साहब ने नागवारी से कहा। अल्लाह ना करे मेरे बेटे को कुछ हो। ये ज़ारा की शादी तो शुरू से ही बहुत भारी है। पहली शादी में होने वाला शोहर भाग गया, दूसरे के साथ मंगनी टूट गई और तीसरा मौत के मुंह से होकर वापस आया है। बस मेरी बेटी को इस लड़की के साये से दूर रखें। क्या पता अब भी उसकी शादी होती है या नहीं। राबिया बेगम ने उसकी बात से अपने इश्तियाल को दबाते हुए तनफुर से कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी अपनी भी बेटी है और फिर भी तुम दूसरों की बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। मुझे अफसोस है कि इतने साल हो गए मगर ज़ारा के लिए तुम्हारी सोच आज तक न बदली। पता नहीं उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अम्मा ने जो भी फैसला किया है वो हम सबको मंजूर है और बेहतर यही है कि तुम भी एक ही दफा का कहा समझ लिया करो। आदिल साहब धीमे लहजे में मगर गुस्से से अपनी बात कहते कमरे से चले गए। वो सारी उम्र इस औरत की तंग सोच को अपनी बेहतरीन तरबियत के पेश नजर इग्नोर करते आए थे, मगर कभी कभी वो इनके जब्त का इम्तिहान लेती थी। राबिया बेगम अपनी इतनी इज्जत अफजाई पर जलकर रह गई। हॉस्पिटल का माहौल इसे भी कुछ खास पसंद नहीं था। यही वजह थी कि तबीयत में जरा सी बेहतरी महसूस करते ही इसने घर जाने की जिद पकड़ ली। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसने हतमी फैसला किया था कि वो अब ठीक है, उसे घर जाना है। उसकी बेचैनी को देखते हुए डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी थी, जिसका साथ डेली प्रॉपर चेकअप की शर्त रखी थी, जो कि हदीद को मंजूर थी। कुछ देर पहले वो आसिया बेगम और मुस्तफ़ा साहब के साथ घर लौटा था। हादी और अमल भी साथ ही थे। इसके घर आते ही हानिया तो इसे लिपट कर बहुत रोई थी। वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद इससे मिल रही थी। वैसे तो वो रोज़ाना इससे स्काइप पर बात करती थी, मगर अब उसे अपने सामने देखकर उसे उसकी गुज़श्ता हालत याद आई थी। हदीद ने खुले गले की ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके बाइने कंधे से पट्टी नजर आ रही थी, जो कि उसके सीने तक थी। हानिया तो आसिया बेगम के कहने पर इसके कांधे से अलग नहीं हुई थी। हदीद ने इसके रूहानी और जज्बातीपन को देखते हुए इन्हें मना कर दिया था और उसे यूं ही अपने साथ लगाए बैठा रहा। इसके घर आते ही आयशा की फैमिली भी इसे मिलने आई थी। हमना फैसल के साथ ही लंदन से वापसी पर इसकी तबीयत का सुनकर आई थी। हदीद ने उससे रस्मी 2-4 बातें करके नींद का बहाना बनाकर आंखें बंद कर ली थीं। वो ज़ारा से किए वादों में किसी भी किस्म की मिलावट का कायल नहीं था। ज़ारा को हदीद का हमना से बात करना पसंद नहीं था,
تو اس نے نہیں کی تھی۔ عائشہ کی فیملی کچھ دیر لاؤنج میں ہی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی خیریت دریافت کر کے چلی گئی تھی۔ ہادی نے حدید کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ حدید تو خود سے جانا چاہتا تھا مگر ہادی اس کی ایک بھی نہ سنتے ہوئے اس کا دائنہ بازو اپنے گلے میں ڈال کر اسے سہارا دیتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گیا۔ مصطفیٰ صاحب بھی ان کے ساتھ ہی اس کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ہانیہ نے آسیہ بیگم کے ساتھ سوپ کا باؤل لیا اور حدید کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے کا ارادہ کرتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں امل اور آسیہ بیگم ہی رہ گئے تھے۔ آنٹی میں اب چلتی ہوں، موم پریشان ہو رہی ہوں کہ امل نے ان کے جانے کے بعد آسیہ بیگم کے پاس آ کر نرم سے لہجے میں کہا۔ گھڑی کی سوئیاں شام کے 7 بجا رہی تھیں۔ ہرگز نہیں، ڈنر کے بغیر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، اور ایسے کیسے اکیلی جاؤ گی؟ ہادی کے ساتھ ہی جانا۔ آسیہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صاف صاف اسے جانے سے منع کیا۔ نہیں آنٹی، ہادی شاید دیر سے آئے، وہ ایکچولی میں نے مام کو نہیں بتایا تھا کہ واپسی پر میرا یہاں آنے کا ارادہ ہے، ویٹ کر رہی ہوں گی میرا۔ امل اپنے ہاسپٹل سے فارغ ہو کر حدید کے ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ وہ دوپہر سے وہیں تھی، پھر شام کو چھٹی ہوتے ہی وہ ہادی کے کہنے پر اس کے ساتھ ہی یہاں آ گئی تھی۔ میں بات کر لیتی ہوں سارا بھابھی سے، تم اوپر جاؤ سب کے پاس، اپنی بہو کو ڈنر کیے بغیر میں ہرگز نہیں جانے دوں گی، اب مزید کوئی بحث نہیں۔ آسیہ بیگم نے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے سائرہ بیگم کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے امل کو اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ امل ان کے پیار اور حلوس پر مسکراتے ہوئے حدید کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آسیہ بیگم اسے اپنی دوسری بہو کہا کرتی تھیں، اس کے نزدیک ہادی اور حدید ایک جیسے تھے۔ سائرہ بیگم سے بات کرنے کے بعد وہ ڈنر کی تیاری کروانے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ہنی یار کیا کر رہی ہو؟ حدید نے اس کے خود کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے پر چڑھ کر کہا۔ حدید کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی جب تھوڑا سا سوپ چمچ سے جھلک کر حدید کی شرٹ پر گرا۔ سوری بھائی، میں نے دیکھا نہیں، ہانیہ نے معصومیت سے کہتے ہوئے جلدی سے ٹیشو سے اس کی شرٹ صاف کی۔ میں خود پی سکتا ہوں، ہاتھ پیر سلامت ہے میرے، آپ سب لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ حدید نے ان سب کے یوں فکر کرنے پر ہلکا سا احتجاج کیا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا ہر کوئی آگے بڑھ کر اس کا کام کر رہا تھا، اسے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ حدید اگر وہ اتنے پیار سے تمہیں اپنے ہاتھ سے سوپ پلا رہی ہے تو پی لو، اتنی پیاری بہن ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ صاحب نے ہانیہ کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا، جو کہ اس کے خفا ہونے پر چھوٹا سا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ صاحب کو اپنی سائیڈ لیتا دیکھ وہ کھل اٹھی تھی۔ جی انکل، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہادی نے حدید کی حالت سے ہنس اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جس پر حدید اسے گھور کر رہ گیا۔ اسے پورا سوپ پلا کر ہانیہ نے برتن ایک سائیڈ پر رکھ دی اور اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ امل کو اندر داخل ہوتا دیکھ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اچھا ہوا امل تم آ گئی، میں تمہیں ہی بلانے والا تھا، حدید نے اسے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جی بتائیں حدید بھائی، سب خیریت؟ امل نے فکر مندی سے پوچھا۔ خیریت ہے، یہاں آؤ اور میری میڈیسن بھی اٹھا لاؤ۔ حدید نے کمرے کے وسط میں موجود ٹیبل پر پڑی اپنی میڈیسن کی طرف اشارہ کیا۔ امل اس بات میں سر ہلاتی ہوئی میڈیسن لے کر اس کے پاس آ گئی۔ اب مجھے پوری ایمانداری سے بتاؤ کہ ان میں سے کون سی میڈیسن میں نیند کی دوا ہے؟ حدید نے ساری دوائیوں کو دیکھتے ہوئے امل سے کہا۔ ہادی اس کے پاؤں والی سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہانی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ صاحب کمرے میں موجود 3 سیٹڈ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ مگر کیوں؟ یہ والی ہے، امل نے کچھ الجھ کر سوال پوچھتے ہوئے اسے میڈیسن نکال کر دی۔ گڈ، اب یہ والی میں بالکل نہیں کھاؤں گا۔ حدید کا انداز حتمی تھا، جیسے بہت بیزار ہو اس دوائی سے۔ مگر کیوں بیٹا؟ مصطفیٰ صاحب نے اس کے بیزاری سے کہنے پر وجہ دریافت کی۔ اس کی وجہ سے میں سارا دن سویا رہتا ہوں، اٹھنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوما میں چلا گیا تھا، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا، طبیعت الگ ڈل سی ہو جاتی ہے۔ حدید نے اپنے انکار کی وجہ بتائی۔ ہاسپٹل میں جب بھی نرس اسے میڈیسن دے کر جاتی، وہ کئی گھنٹے ہر چیز سے بے خبر سویا رہتا، کبھی اس کی دن میں آنکھ کھلتی تو کبھی رات میں۔ اسے غفلت کی نیند بالکل بھی پسند نہیں تھی، اس لیے وہ اس پین کلر سے شدید خفا تھا۔ لیکن حدید بھائی، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ جتنا ریسٹ کریں گے اتنی ہی جلدی ٹھیک ہوں گے، امل نے سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اسے یہاں مجھے دو، اسے تو میں خود کھلاؤں گا، ہادی نے امل کے ہاتھ سے میڈیسن لیتے ہوئے حدید کو گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھ لیں گے پھر۔ حدید کا انداز بھی حتمی تھا۔ وہاں موجود سبھی حدید کے یوں چیلنج کرنے پر مسکرا دیے۔ کچھ دیر مصطفیٰ صاحب وہاں موجود رہے، پھر کسی کا فون آنے پر بات کرتے ہوئے باہر چلے گئے، جبکہ باقی سب وہیں موجود تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔